इसराइल ने दमिश्क में जो ईरानी सफारत खाना है उस पर हमला किया था और उसमें कोई 7 या 8 अफराद जो थे वो मारे गए थे, जनरल जाहिदी समेत। और उनमें बड़े अहम लोग भी उनके शामिल थे। जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी, ब्रिगेडियर जनरल, जी, पासदारान इनकलाब के पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर हैं, और कुछ फोर्स जो है उसको लीड कर रहे हैं। उस इलाके में उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी जारी हैं, और वो तरबियत देते हैं और मुशावरत करते हैं। मुख्तलिफ जो ग्रुप जो हैं वो बरसर पैकार हैं इसराइल से भी, वो तमाम मामलात वो देखते हैं। और कुछ फोर्स जो है, ये कुछ फोर्स जो है एक बड़ी ताकत है ईरान की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये खुद जंगी कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं होती, लेकिन तरबियत देती है और मुशावरत फराहम करती है उन ग्रुपों को जो मज़ाहमत कर रहे हैं। ठीक है, कासिम सुलेमानी साहब के बात कह रहे हैं, ये एक जो है ना बड़ा अहम टारगेट किया था ये कासिम सुलेमानी के बाद जनरल इस्माइल जो हैं वो सरबराह मुकर्रर हुए थे, और वही मैं इस वक्त सरबराह हैं। मगर ये भी बहुत अहम उनके ओहदेदार थे, और 5 से 10 हज़ार अफराद, ये अंदाज़ा है बैनुल अक़वामी अदारों का, कि जो ईरान की जो कुछ फोर्स है जो बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराना चाहती है, यरूशलेम को, वो उसमें लोग शामिल हैं। इस वक्त तो आप एक तो बात ये देख लीजिए कि इस वक्त ईरान और इसराइल यानी 2 बड़े फरीक हैं, और दोनों एक दूसरे को दुश्मन नंबर 1 समझते हैं। इसराइल की नज़र में ईरान खटकता है, और ईरान की नज़र जो है इसराइल पर है, और ईरान चाहता है कि फ़लस्तीनी जो हैं उनको आज़ादी मिले और उनके इलाके बाज़याब हों और वहाँ सुकून के साथ वो सांस ले सके। तो ईरान जो है उसकी जो सरगर्मी है इस वक्त, जो उसके जो ऑर्गेनाइज की अनासिर हैं वो आप देखें, यमन में, इराक़ में, शाम में, लबनान में, हर जगह उनके असरात आप देखते हैं। माजी में शामी साहब प्रॉक्सीज के जरिए हम कह सकते हैं कि ये पहला बराह रास्त हमला है यानी कि ईरान का। ये तो देखे ना, ये सफारत खाना होता है किसी मुल्क का, बिल्कुल वो उस मुल्क का हिस्सा समझा जाता है, उसकी सरजमीन का। उस पर जो हमला है वो उस मुल्क पे हमला समझा जाता है। तो फिर ईरान ने जब वो हमला हुआ था, और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारी आलमी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस भी, और फ्रांस कह लीजिए, जर्मनी कह लीजिए, उन्होंने उस हमले की मजम्मत नहीं की। बिल्कुल, हालांकि उसकी यानी बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत उस हमले की शदीद मजम्मत की जानी चाहिए थी। बिल्कुल, वो रूस ने जो करारदाद दी थी उस पर उन्होंने नहीं, मतलब ईरान जो है, फिर ईरान के लिए मजबूरी हुई, उसके इत्तेहादी भी हैं, वो भी इससे ताकत हासिल करते हैं, और उसके अपने लोग भी हैं। तो ईरान को इसका जवाब देना था, और ईरान ने उसका जवाब दिया। लेकिन जवाब जो दिया है, अब ईरान ने कहा है कि बस हमने जवाब दे दिया, मिशन ख़त्म हो गया। यानी उन्होंने इसराइल पर ड्रोन्स के जरिए से, मिसाइल्स के जरिए से, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए से एक धावा बोला। और देखिए, ईरान और इसराइल की सरहदें मिली हुई नहीं है, फासला है, बड़ा फासला है दरमियान में। अब इराक से, शाम से, लबनान से, गुजर कर वो यमन से मिसाइल दागे गए, और ईरान ने अपनी जो सलाहियत है हमला करने की, उसका ऐलान किया, उसको वाशगाफ किया। अब इसराइल जो है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा था, अब उन्होंने उस मिसाइल्स को रोका, ड्रोन्स को रोका, और उर्दन की सरजमीन से गुजरते हुए तो उर्दन ने भी उसको रोका और निशाना बनाया, क्योंकि उर्दन का कहना यह है
کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. دونوں طرف سے انہوں نے کہا نہ ان کو یوز کرنے دیں گے ایئر اسپیس، نہ ان کو کرنے دیں گے. اور ہمارا ان سے معاہدہ ہے امن کا اور ہم اس میں وائلیٹ نہیں کریں گے. دیکھیں بہرحال وہ گزرے. اب جو ایک ایران کا تو کہنا یہ ہے کہ کافی نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ایک ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا ہے معمولی سا. ہاں جی 3 رن ویز کہہ رہے ہیں، 3 رن ویز وہاں پر تباہ ہوئے ہیں. لیکن سر اس میں ایک اہم بات ہے، وہ وہ رن ویز کہہ رہے ہیں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ ڈرونز اڑے تھے جنہوں نے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا. تو یعنی وہ ایک کہتے ہیں نا جو ہے نفسیاتی طور پر بھی ایک برتری ہو جاتی ہے. اب اس میں ایران میں جشن منایا گیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہزاروں کی تعداد میں، بالکل، اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنی طاقت کا. یہ دیکھیے ایک چیلنج جو درپیش تھا نا، تو ایک نفسیاتی توانائی فراہم کر دی ایران نے اپنے لوگوں کو. لیکن اب ایران جو ہے بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اور اس وقت اسرائیل جو ہے اس نے بھی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی کوشش کی، ہاں جی، اور ابھی تک نہیں ہوا. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسرائیل نے جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہے غزہ میں جنگ بندی کی، اس کو قبول نہیں کیا ابھی تک، عمل درآمد نہیں ہوا اس پہ. اور جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے اس کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے وہاں. وہ جو جنوبی افریقہ نے جو درخواست دی. اب ایران نے کہا ہے کہ ہم نے بس معاملہ ختم کر دیا. اب اگر کارروائی ہوگی، امریکہ ان کی پشت پناہی کرے گا، تو پھر ہم امریکہ سے بھی لڑیں گے اور اسرائیل سے بھی لڑیں گے. اب یہ جنگ جو ہے نا یہ پھیل سکتی ہے اگر تھوڑا سا بھی کوئی غیر محتاط رد عمل آئے، اور اسرائیل نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر پورے خطے میں یہ جنگ پھیل جائے گی، اور اس کے نتیجے میں بڑی تباہی ہو سکتی. اور آپ دیکھیے یوکرین میں جنگ جاری ہے، روس اس میں ملوث ہے، اور ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا نہیں. دیکھیں سلامتی کونسل کیا کرتی ہے، کہ اگر سلامتی کونسل وہ مذمت کرتی جو ایرانی سفارت خانے پر حملے کی، تو ایک مناسب بات ہوتی. بالکل ایسا نہیں کیا گیا. تو بہرحال اب یو این نے اور سر جو بیشتر ممالک ہیں وہ تو تحمل پر ہی زور دے رہے ہیں. عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، اور ہمارے سب دوست ملک بھی ہیں، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، اور مسلمان ممالک بھی ہیں، کہ کسی طریقے سے جنگ کی آگ نہ بڑھکے، پھیلاؤ زیادہ نہ ہو، غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، اور کوئی مستقل حل جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کا اس پر اتفاق ہو جائے. تو اگر ایسا نہیں ہوا تو اب پھر اس کے بعد نقصان ہو سکتا ہے، اور عالمی منڈی میں پھر یہ پاکستان براہ راست اس سے متاثر ہوگا، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. بالکل. اور تیل کی قیمتیں بڑھے گی تو ہماری معیشت جو سنبھالا لے رہی ہے اس پر دباؤ آئے گا. ڈالر جو ہے اس میں اڑان ہو سکتی ہے اونچی، اس کی تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر پاکستان کی تو توانائی بھی اور ساری معاملات اس سے وابستہ ہیں. تو یہ شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے قطع نظر کہ ہماری معاشی مشکلات کیا ہوں گی، ہماری نفسیاتی مشکلات اور جذباتی مشکلات بھی تو موجود ہیں نا. بالکل. ہمارے جو بھائی ہیں غزہ میں، جو جس طرح جنگ لڑ رہے ہیں، جس طرح نشانہ بنے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے خود کہا کہ عید کے روز وہ نشانہ بن گئے، اسماعیل ہنیہ کے بیٹے اور پوتے. شاطی کیمپ تھا، مہاجر کیمپ، وہ وہاں پر جو ہے نا وہاں کیا بربریت کا مظاہرہ ہوا. ہر آنکھ روئی ہے، ہر دل افسردہ ہوا ہے، اور ہم بے بس ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ کوشش کر رہی ہیں سفارتی طور پر، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے، اور امریکہ سے آپ جنگ لڑ نہیں سکتے. تو دباؤ بڑھا سکتے ہیں، دباؤ بڑھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو عقل آ جائے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ ہوش کے نوخل لے لیں. اور ابھی تک کوشش کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر کوئی کاروائی نہ کی جائے ایران کے. لیکن سر جو جنگی کابینہ اسرائیل کی، اس نے تو کہا کہ جی ہم فیصلہ ہم کریں گے، وقت اور کس طرح تیار، مطلب طریقہ کار کیا ہوگا. ان کا تو مسئلہ یہ ہے، وہ ڈوب کر ابھرتے، ابھر کر ڈوبتے. 6ٹھی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، اور کہتے تھے کہ ان کی بس ناؤ ڈوب چکی ہے، اور وہ
لیکن پھر وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے اور اب یہ جنگ جو ہے اس نے ان کو ایک نئی توانائی دے دی ہے، وگرنہ ان کے اوپر بڑے الزامات تھے کرپشن کے اور مس مینجمنٹ کے اور یعنی گورننس کے جو مسائل تھے وہاں بھی، تو اب وہ عدالت کے اختیارات بھی کم کرنا چاہتے تھے اور اپنی جان بھی بچانا چاہتے تھے۔ اب یہ جو جنگ غزہ کی شروع ہوئی اور خاص طور پہ پھر یہ جو اس طرح ایران نے اقدام کیا ہے اور پھر جس طرح انہوں نے اقدام کیا، اس سے ایک ان کو بھی تو نئی توانائی مل رہی نا۔ اب یہ جو اسرائیل کے اندر ہیں ان کے مخالفین جو ہیں وہ بیچارے دبک گئے ہیں، اور وہاں بھی جو رائے عامہ کے جائزے بتا رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بالکل اب منطقی انجام کیا ہے؟ منطقی انجام یہ ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم کیا قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی حدود کا۔ اب وہ منطقی انجام یہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، غزہ کو کھنڈر بنا دیا جائے اور لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ کیا سر دو ریاستی حل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو اب دنیا یہی بات کر رہی ہے، یو این او کا دباؤ بھی اس پہ ہے، اگرچہ فلسطینی جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس کو ذرا ان پر گراں گزرتی ہے بات، لیکن بہرحال عرب ملک بھی یہی کہہ رہے ہیں اور یو این او کی قراردادیں بھی یہی ہیں، پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، اور کہ دو فلسطین کے لوگ جو ہیں ان کو خود مختاری ملے، آزادی ملے اور اپنی ریاست ان کی جو ہے وہ پورے قرر و فر سے قائم ہو سکے۔ اب اس کی جو باریکیاں ہیں اس میں تو ہم جانا نہیں چاہتے، بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کو لگام دی جائے اور اس وقت جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اور یہ جو جنگ کے شعلے جو ہیں بھڑکنے کو ہیں ان کو بھڑکنے نہ دیا جائے۔ یہ بات کہ کوئی ایسے غیر ذمہ داری سے کوئی ایران کے اوپر حملہ ہو جائے یا ایران جو ہے وہ مزید اس کو پھیلا دے، کیونکہ آپ تو دیکھیں نا کتنے ملک اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں۔ بالکل